अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान पानामा केस के फैसले का इंतजार, सियासी जमातों की मशावरत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी का पाकिस्तान की फौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। तफसीलात कुछ देर बाद। तालीमी इदारों में कुरान की तालीम लाजमी करार देने का मुसव्वदा कानून कौमी असम्बली से मंजूर। हुकूमत बुनियादी तालीम के रियासती फ़र्ज को पूरा करने पर तवज्जो दे, मुबस्सिर की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। जनूबी एशिया, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बीजेपी के मुतअद्दिद सीनियर लीडरों के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। और बैनुल-अक़वामी खबरों में सऊदी अरब का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मंगल के रोज यमन में फौजी कार्रवाइयों के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिससे 12 फौजी अफसर हलाक हो गए हैं। अमेरिकी के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि अमेरिका में आला तरबियत याफ्ता गैर मुल्की अफराद की मुलाजमत से मुताल्लिक आरसी वीज़े के प्रोग्राम में बेकायदियों के खात्मे और इस्लाहात के लिए तमाम वफाकी इदारे कवायद का इतलाक़ करें। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती कौंसिल को हिदायत की है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी मुआहदे का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए और इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि आया ईरान पर से ताज़ीरात मुअत्तल किया जाना अमरीका की कौमी सलामती के मफादात के लिए अहम है या नहीं। और अमरीका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया में एक स्याह फार्म शख्स ने फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक और 1 को जख्मी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हलाक करना चाहता था। और अमेरिका में एक शख्स की मुल्क भर में तलाश उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब फेसबुक पर कत्ल की वीडियो पोस्ट करने वाले मुलजिम ने उस वक्त अपने आप को गोली मार ली जब पुलिस ने उसका पीछा किया। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने 30 दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से दी जाने वाली मौत की सजा की तौसीक कर दी है। फौज की जानिब से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक ये दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इसके तफसीलात जानने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इश्तियाक। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी अब से कुछ देर पहले फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने 30 ऐसे दहशतगर्दों के ब्लैक वारंट यानी उनके डेथ वारंट पर दस्तखत कर दी हैं जिनको फौजी अदालतों से सजाए मौत सुनाई गई थी। फौज के मुख्तसर बयान में सिर्फ इतना ही बताया गया कि ये वो दहशतगर्द थे जो पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के अलावा स्वात में सैदू शरीफ के हवाई अड्डे पर हमले और फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के अगवा और उन्हें कत्ल करने के जो जराइम थे उनमें मुलव्वस पाए गए थे। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने रवां हफ्ते ही एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया था कि मुल्क में जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत उन मुजरमों की सजाओं का पर अमल दरामद का अमल जो है वो तेज किया जा रहा है जिन्हें फौजी अदालतों की तरफ से मौत की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। तो ये बज़ाहिर उसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि बैक वक्त या एक ही वक्त में 30 मुश्तबा दहशतगर्दों की सजाए मौत पर के डेथ वारंट्स पर दस्तखत किए गए हों। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इश्तियाक। तो हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक इस्लामाबाद से बता रहे थे कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने 30 दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से दी जाने वाली मौत की सजा की तौसीक कर दी है। उनका कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर इतने ज्यादा लोगों की मौत की सजा की तौसीक पहली मरतबा हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की तशद्दुद की रोकथाम से मुतालिक एक कमेटी ने पाकिस्तान में फौजी अदालतों के क़याम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
پاکستان نے، جس نے حال ہی میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے، کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن پر کاربند ہے۔ اسلام آباد سے یہ ہے محمد جلیل کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی نے پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام، مبینہ جبری گمشدگیوں اور قیدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کی تشدد اور دیگر ظالمانہ توہین آمیز سزا کی روک تھام سے متعلق کنونشن میں پاکستان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہونے والے ایک اجلاس کے دوران کہی گئی۔ منگل کو ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر کامران مائیکل اور انسانی حقوق سے متعلق وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی بیرسٹر ظفر اللہ خان اور وزارت خارجہ کی ایک عہدیدار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ کامران مائیکل نے کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت تجویز کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اور اس سلسلے میں ان کا ملک اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دیے گئے انسانی حقوق کے تحفظ کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ تاہم کمیٹی نے پاکستانی شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں اس کے بقول خفیہ طور پر چلائے جانے والے مقدمات اور دوران سماعت مبصرین کو عدالت میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینے کے معاملے سے متعلق بھی سوالات اٹھائے۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کا موقف ہے کہ ان عدالتوں کا قیام پارلیمان سے منظور ہونے والی آئینی ترمیم کے تحت عمل میں لایا گیا ہے اور ان عدالتوں میں پیش ہونے والی ملزموں کو نہ صرف اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے بلکہ انہیں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ پاکستان میں وکلاء کی ایک نمائندہ تنظیم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید رضوی نے اقوام متحدہ کے تحفظات سے اتفاق کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کو ملک کے نظام انصاف کے متوازی ایک نظام قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس میں کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ پاکستانی حکومت میں شامل عہدیدار اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ملک کا موجودہ عدالتی نظام کئی وجوہات کی بنا پر دہشت گردی کے مقدمات پر جلد فیصلے دینے سے قاصر ہے، لہٰذا مخصوص حالات میں عارضی انتظام کے طور پر فوجی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ تاہم رشید رضوی کا کہنا ہے کہ ملک کے موجودہ عدالتی نظام میں اصلاحات سے ایسے چیلنجوں سے نپٹا جا سکتا ہے۔ صرف تھوڑی سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے جو نہ ہی کبھی سول گورنمنٹ نے نہ ہی کبھی ملٹری گورنمنٹ نے اس پر توجہ نہیں دی ہے۔ پروسیکیوشن ایجنسیز کو ذرا سی ورکنگ امپروو کرنی ہے۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کو ٹریننگ دے۔ پیرا لیگل سٹاف کی کمی ہے، لائبریریز کی کمی ہے۔ جنوری 2015 میں ایک آئینی ترمیم کے تحت ملک میں 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں اور ان کی مدت رواں سال جنوری کے اوائل میں ختم ہونے کے بعد گزشتہ ماہ کے اواخر میں ایک آئینی ترمیم کے تحت ان کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس عرصے میں ملکی نظام عدل میں ضروری اصلاحات کے لیے کام کیا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کل جمعرات کے روز پیناما لیکس کیس پر اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں ملک بھر کے مختلف حلقوں میں قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ہمیں رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاناما پیپرز میں سامنے آنے والے انکشافات سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں کا فیصلہ جمعرات کو سنایا جانا ہے، لیکن بدھ کو دن بھر قانونی ماہرین اور سیاسی حلقے اس بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے نظر آئے۔ متوقع فیصلے کا انتظار ویسے تو تمام ہی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں چلنے والے مقدمے کے 2 بڑے فریقوں حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پر اس عدالتی فیصلے کے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں ہی جماعتوں کی سینئر قیادت کے مشاورتی اجلاس بھی ہوئے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت معمول کے مطابق اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ادھر منگل کی شب جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ پاناما لیکس کا فیصلہ جمعرات کو سنایا جائے گا، تو بدھ کی صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے، جہاں کاروبار میں کچھ کمی نظر آئی۔ ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فیصلے کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان کو درپیش بدعنوانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے راہ متعین کی جا سکتی ہے۔ سر دیکھیں، فیصلے میں یہ تو ضرور آئے گا کہ کرپشن معاشرے کے لیے بڑی ایک کینسر کی طرح ہے۔ یہ بھی آئے گا ضرور کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں،
اور میرا خیال ہے امید یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ضرور لکھیں گے جج صاحبان کے کرپشن کو نبٹنے کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے، کیا قانون سازی ہونی چاہیے، کیا انسٹیٹیوشنز بننی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہاں تک تو میرا خیال ہے ایکیڈیمک ججمنٹ کافی اچھی ہوگی. اب اس کے علاوہ جو آگے 2-3 ایشوز ہیں وہ دیکھیں کہ وہ آپ کی گیس بھی ہے، میری گیس بھی ہے. واضح ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت مکمل ہونے پر 23 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. پاناما کیس کے سلسلے میں ہماری ساتھی بہجت جیلانی نے ایک قانونی ماہر، سابق اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر قاضی محمد انور اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سابق اٹارنی جنرل اور پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر قاضی محمد انور. قاضی صاحب، یہ فرمائے گا کہ قانونی سطح پر جو اب تک ساری کارروائی آپ نے دیکھی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا توقع ہے، کیا امکانات ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں ججمنٹ تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک منی لانڈرنگ کا کوشچن ہے، یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ منی جو انویسٹ ہوئی ہے یو کے میں، سورس نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں سے آئی اور کس طریقے سے وہاں گئی، اس کو کس طریقے سے ٹرانزیکشن ہوئی. کوئی بینک سورس نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ سورس نہیں ہے. تو یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ منی لانڈرنگ تو ہوئی ہے، لیکن وہ کی کس نے، اس کا ایویڈنس نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے کسی کمیشن کی بات آئے جو اس بات کو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ منی جو ہے کہاں سے گئی اور کس طریقے سے گئی. دوسری بات جو ہے، جو نواز شریف کے اگینسٹ ڈائریکٹ ایویڈنس تو انہوں نے بھی کوئی پیش نہیں کیا، لیکن ان کی جو مارل اتھارٹی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے. اس بات سے جو اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جو فلیٹ خریدے گئے کہ یہ 1992 میں خریدے گئے، کہ کیا 2006 میں خریدے گئے یا 1996 میں خریدے گئے، کیونکہ اس میں 3 ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. پھر سپریم کورٹ میں ایک اور سٹوری انٹروڈیوس کی گئی، وہ ایک قطری شہزادے کا کوئی خط آ گیا. وہ شہزادہ صاحب پھر آئے نہیں ہے وٹنس باکس میں، تو ان کو ایگزامن کیا جاتا ہے. تو قطری شہزادے کی بات تو اسٹیبلش نہیں ہوتی. تو سپریم کورٹ ظاہر ہے ایک اور جو بات اسٹیبلش ہوئی ہے وہ ہے فیلیور آف دی انسٹیٹیوشن، کہ نیب، ایف آئی اے، اسٹیٹ بینک وہ فیل ہوئے ہیں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں. تو یہ تو سپریم کورٹ یقیناً ان کے متعلق تو کچھ کہے گی کہ یہ جو ادارے تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی. ڈاکٹر صاحب، فرمائے گا کہ پاناما کیس کا فیصلہ، آپ اس کے سیاسی اثرات اور مضمرات کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس فیصلے کے سیاسی اثرات تو بڑے زیادہ ہوں گے. پاکستان کی جو پالیٹکس کی ڈائریکشن ہے وہ اس سے اب ڈٹرمن ہوگی، چاہے فیصلہ کچھ بھی آئے، کیونکہ اس میں جو 2-3 سوال اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات غالباً سپریم کورٹ دے گا. پہلا سوال تو کرپشن کا ہے، دوسرا منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں. ظاہر ہے نواز شریف پی ایم ایل این اس کو غلط کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں منی لانڈرنگ ہے. پھر کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی جو صاحبان اختیار و اقتدار کی ہو سکتی ہے، یہ تیسرا ایشو ہے. چوتھا ایشو اس کے اندر ہے نیب کا فیوچر. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس کے مستقبل کے بارے میں، جو اس وقت ان کے چیئرمین ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہے گا. اور آخری جو پہلو ہے وہ ہے ڈار صاحب کی 2000 کی سٹیٹمنٹ، جو 2001 میں جس کا ٹیکسٹ ہمیں اویلیبل ہوا تھا، جس میں حدیبیہ پیپر میں انہوں نے کچھ ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا تھا جس میں شریف فیملی کے پیسے جو ہے پاکستان سے باہر گئے. تو وہ ایشو بھی سپریم کورٹ نے اس میں اٹھایا ہوا ہے. تو اور آخری ایشو نواز شریف کے بچوں نے قطری پرنس کا ایک لیٹر پیش کیا ہے اپنے پیسے کی موومنٹ دکھانے کے لیے. تو یہ جو 5-6 ایشوز ہیں
اس پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا پوزیشن لیتا ہے اور کیا فیصلہ دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی، اردو VOA، واشنگٹن. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے نئے ایگزیکٹو آرڈر میں اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ امریکہ میں اعلیٰ تربیت یافتہ غیر ملکی افراد کی ملازمت سے متعلق عارضی ویزے کے پروگرام میں بے قاعدگیوں کے خاتمے اور اصلاحات کے لیے تمام وفاقی ادارے قواعد کا اطلاق کریں. وسکانسن کے علاقے کینیوشا میں مشینی آلات تیار کرنے والی ایک کمپنی کے دورے کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت H-1B ویزے کلی طور پر لاٹری کے طریقہ کار کے تحت جاری کیے جاتے ہیں، جو ایک غلط طریقہ کار ہے. صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے امریکہ کی اپنی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش میں منگل کے روز وفاقی اداروں کو حکم دیا کہ وہ امریکہ آنے والے غیر ملکی اعلیٰ تربیت یافتہ کارکنوں کے عارضی ویزوں کے پروگرام کو مزید سخت بنانے پر توجہ دیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کونسل کو ہدایت کی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ آیا ایران پر سے تعزیرات معطل کیا جانا امریکہ کی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہے یا نہیں. اس بات کا انکشاف وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کو منگل کو لکھے گئے ایک خط میں کیا. اور امریکہ میں ایک شخص کی ملک بھر میں تلاش اس وقت اختتام کو پہنچی جب فیس بک پر قتل کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے ملزم نے اس وقت اپنے آپ کو گولی مار لی جب پولیس نے اس کا پیچھا کیا. اسٹیو اسٹیفنس نے کلیولینڈ میں 74 سالہ رابرٹ گارڈن کو اتوار کے روز ایسٹر کے موقع پر گولی مار کر ہلاک کیا اور فیس بک پر ویڈیو جاری کی اور اس کے بعد پھر فرار ہو گیا. اس کے بارے میں منگل تک کوئی معلومات نہیں تھیں جب پینسلوینیا میں فاسٹ فوڈ ریستوران کے کارکنوں نے اسے شناخت کیا جہاں وہ کھانے کے لیے روکا تھا. اسٹیفنس نے اس وقت خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا جب پولیس نے اس کی کار کو روکا اور اسے باہر آنے کے لیے کہا. فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے. ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارے پروگرام جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت.